Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं एक माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और सुलझे हुए सुन्नी आलिम डॉक्टर जाकिर खान साहब का, और उनसे मालूमात लेते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ मुआविया एंड सुफियान जी अलैहिस्सलाम, जो कि यजीद अलैहिस्सलाम के बाप और दादा थे। तो मोहतरम, सबसे पहले ये बताएं कि ये लोग इस्लाम कैसे और किन हालात में लाए थे, ताकि बुनियादी मालूमात भी लोगों को पता चल जाए। सर शुक्रिया। जी मीर साहब, आपने बड़े अच्छे इस्तकबालिया कलमात कहे, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सोच रहा था कि आपसे गुफ्तगू होगी सैयदना अली की खिलाफत के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए फेवरेट टॉपिक ना हो, तो आपने नया टॉपिक चूज कर लिया और आपने कहा जी कि सैयदना सुफियान, तो ज़हन में रखिएगा कि उनका नाम सुफियान नहीं है, अबू सुफियान है। मुझे लगता ही है कि आपकी जो बुनियादी इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी इतनी एक्यूरेट नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे चल के गुफ्तगू होगी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि मैं जानना चाहूँगा कि आपका टॉपिक है क्या। कोई टॉपिक है, कोई आपकी तरफ से क्लेम है, कोई दावा है, तो पहले उसको पेश करें। अगर किस्सा कहानी सुननी है तो वो अलग से सुनाई जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले अपनी तरफ से कोई आपका जो क्लेम है, जो स्टैंस है, जो स्टेटमेंट है, जो दावा है, वो सामने रख दें, ताकि हमें पता चले कि डिबेट का मौजू क्या चल रहा है, आपकी तरफ से क्या दावा है, और फिर उसका जवाब दावा मैं दूंगा। मोहतरम जाकिर खान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सर, आपसे मैं पहली बार मुखातिब हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। तो मेरा मकसद जब भी बातचीत करना होता है तो सिर्फ समझना ही होता है आप जैसे आलिम लोगों से, और बहस बराए बहस मेरा मकसद कभी नहीं होता। आपकी और साकिब साहब की थोड़ी गुफ्तगू चल रही थी, भले ही इन टेक्स्ट मैसेजेस, तो ये बात चली और आपने जवाब ये दिया कि शायद आपने मुआविया जी का जिक्र किया कि उन्होंने कितने लाख किलोमीटर पर इस्लामी हुकूमत कायम की, और मैंने आपसे ये सवाल कर दिया कि क्या ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो आपने कहा कि बिल्कुल हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि मुआविया जी के फादर यानी कि वालिद मोहतरम सुफियान अलैहिस्सलाम हैं, तो मैं इसलिए शुरू से एक दो सवाल सिर्फ ये करना चाहूंगा कि हमें ये पता चल जाए कि आखिर मुआविया जी अबू मुआविया या अबू सुफियान क्या आप कह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है सर फैमिली का, और ये चीज बहुत जरूरी होती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी हमीर साहब, आपने मेरे से जनरल क्वेश्चन किए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। गुफ्तगू करनी है, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कुछ लोग होते हैं वो ज़रा मुनाज़रे स्टाइल में होते हैं, तो उनके साथ फिर उसी तरह गुफ्तगू की जाती है। आपने मेरे से पूछा कि सैयदना अबू सुफियान अलैहिस्सलाम जो है उनका बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने आपके सामने एक स्कैन लगाया है आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
سیدنا امیر معاویہ کا جو خاندان ہے یہ دونوں آپس میں ایک ہی قبیلے کے، ٹھیک ہے جی، اور دو بھائیوں کی اولاد ہیں. ان کو بنی عبد مناف کہتے ہیں. یہ عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، جس کے دو بیٹے تھے، ایک عبد الشمس اور ایک ہاشم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہاشم کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے. جو ابو سفیان ہیں وہ عبد الشمس کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ان کو بنی عبد الشمس بھی کہا جاتا ہے. عمومی طور پہ مشہور ان کو بنی امیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبد الشمس کے بیٹے امیہ کے نام سے ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں خاندان بنی عبد الشمس اور بنو ہاشم، یہ دو بھائی تھے، یہ دو بھائیوں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان کی پشت جو ہے تیسری چوتھی پشت میں یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، تو سارے عبد مناف کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے جناب. تو عمومی جو تاثر دیا جاتا ہے کہ بنو امیہ کوئی اور قبیلہ ہے اور بنو ہاشم کو جو تھا وہ کسی اور دنیا سے آیا تھا، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں. تو یہ سارے جو چھوٹے قبیلے ہیں یہ ایک اصل میں شاخ قریش جو بڑا قبیلہ ہے یہ اس کے ذیلی قبائل ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ان کا بیک گراؤنڈ. پھر آپ نے پوچھا جی کہ سیدنا ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ تو فتح مکہ، نبی پاک اسلام نے جب مکہ کو فتح کیا یا جب وہ فتح کے قریب پہنچے تو ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو سیدنا ابو سفیان اور ان کی زوجہ سیدہ ہندہ ان دونوں نے نبی پاک اسلام کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا. اور نبی پاک اسلام نے اس کے بعد اعلان کیا کہ ہر وہ شخص جو سیدنا ابو سفیان کے ہاں پناہ لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب نبی پاک اسلام واپس مکہ فتح کرنے آئے تو سیدنا ابو سفیان کے گھر کو انہوں نے دارالامان قرار دیا، ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو اس بات کی بھی اطلاع مل جائے گی ابھی کہ سیدنا ابو سفیان جن کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ دشمن تھے اور جیسے ہمیشہ دشمن رہے، ایسے شخص کے گھر کو نبی پاک علیہ السلام نے دارالامان قرار دیا. تو جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے امان دی گئی، ٹھیک ہے جی. لیکن جی شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلتے ہی لوگوں کو گمراہ کرنے پہ ہیں، وہ آپ کو حقائق نہیں بتائیں گے. ابھی دیکھیں آپ میری امیر صاحب سے گفتگو چلے گی تو میں آپ کو چند مزید فیکٹس بتاؤں گا، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام اور بنو امیہ کی آپس میں اور کتنی رشتہ داریاں تھیں، ٹھیک ہے جی. ایسی رشتہ داریاں دکھاؤں گا آپ کو. انہوں نے بیسیکلی ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ، بندہ کہتا ہے بنو امیہ پتہ نہیں مریخ سے آئے تھے کہیں، ٹھیک ہے جی. تو ایسا نہیں ہے. تو کچھ حقائق ہیں انشاءاللہ ایسی گفتگو میں ہم سامنے رکھیں گے آپ لوگوں کو. محترم ذاکر خان صاحب، میں اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے ان کا، ابو سفیان علیہ السلام کے قافلے کو لوٹا. ایک باقاعدہ یہ ڈاکوؤں کا گروہ لے کر ان پہ حملہ کرنے گئے. پہلے حملے ان کا ناکام ہوا ہے کیونکہ انہوں نے راستہ بدل لیا تھا. دوسرے حملے میں وہ کامیاب ہوئے اور لوٹ پاٹ پوری طرح سے کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تاجر یعنی کہ ایک بزنس مین، ایک کاروباری آدمی کا سامان لوٹ لیا جائے حملہ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دینا ہوتا ہے. تو آخر پھر کیا معاملات ہوئے کہ ایسے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی اور پھر بھی وہ اسلام لے آئے؟ میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ فتح مکہ کر لیا تھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو عباس نام کے ایک آدمی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے تھے ابو سفیان علیہ السلام کا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور بیعت کر لو. تب جا کے انہوں نے رسول اسلام صاحب کی بیعت کی تھی. آپ اس بات کا انکار کریں یا اقرار؟ شکریہ. محترم ذاکر خان صاحب، میں اپنی آپ کو پوائنٹ آف ویو پیش کر دوں. میں رشتہ داریوں کو زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دیتا ہوں، ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے. کسی نے کشتی نوح، شاید نوح صاحب نے کشتی بنائی تھی اور اس میں وہ بچا کے لے جانا چاہتے تھے اپنے لوگوں کو، اور اپنے بیٹے کو بہت بلایا اور خدا سے فریاد کی کہ بیٹے کو اس میں داخل کر دو. تو خدا نے کہا تھا کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ تمہارے حسب نسب میں سے ہے یا نہیں. تو جب باپ بیٹے کی یہ حالات ہے تو میں رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں سر. ہر ایک کے اعمال کا ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. تو محترم میری آڈیو کا سوال جواب میں دیتے رہے سر. بہت شکریہ. اتھے عملہ دے ہویں گے ڈبیڑے، کسی نہ تیری جات پوچھنی. جی امیر صاحب، آپ نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام اور ان کے گروہ نے، اصحاب رسول نے
ابو سفیان علیہ السلام کے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی اور پھر روکا بھی اور لوٹا بھی، جس سے جو مکہ تھا ان کی جو ریڑھ کی ہڈی یعنی اس کی جو تجارت تھی، جو بزنس وہ کرتے تھے، اس پہ انہوں نے ضرب لگائی اور آپ نے سوال یہ کیا کہ اس کے باوجود وہ کیسے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس سے کہیں زیادہ نقصان نبی پاک علیہ السلام اور ان کے اصحاب رسول کو مکے والوں نے پہنچایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی کارروائی تو کوئی ایسی نہیں تھی، تو بہرحال وہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے پہلے دشمن تھے، اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ریئلائز کیا اور پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں بہت سارے نام ہیں، جن میں آپ نے جن چچا عباس کا نام لیا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، بدر کے میدان میں گرفتار بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے باپ اور یہ سگے بھائی ہیں۔ تو لیکن انہوں نے ریئلائز کر لیا جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو آج ان کا بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ نے خود اقرار کیا ایک دفعہ، تو آپ کے ماضی کے اوپر میں آپ کے اوپر کیا گالیاں دوں آپ کو میں کہ آپ کبھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، کبھی آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا تھا؟ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی ماضی کی زندگی، جبکہ آپ نے توبہ کر لی اور اقرار کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اور آپ نے اللہ واحد کو اپنا خدا مان لیا، تو میں کیوں آپ کے ماضی کے اوپر بات کروں؟ اب جب اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آپ نے کہا جی کہ اب مکہ فتح کر لیا، تو عباس علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ آئیں آپ آ کے اسلام قبول کر لیں۔ تو وہ جب آپ کے پاس ایسی کوئی روایت آئے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اب میرے پاس ایک روایت موجود ہے جو ان کی زوجہ سیدہ ہندہ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس روایت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیدہ ہندہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کیسے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو اللہ کی قسم کھا کے قبول کیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے جیسے عمومی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ڈر کے مارے قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ڈر کے مارے قبول کر لیا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لشکر میں جا کے آگے کافروں کے ساتھ جہاد نہ کرتے۔ تو سیدنا ابو سفیان نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہو کے جہاد کیا، ٹھیک ہے جناب۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ سیدنا امیر معاویہ نے بھی لشکر میں جا کے ان کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمومی شیعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس اور کوئی باتیں ہوتی نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں پہلے کس نے اسلام قبول کیا، دوسرے بعد میں کس نے کیا۔ تو جنہوں نے پہلے کیا ان کے وہ فضائل ہیں، جنہوں نے بعد میں کیا ان کے بھی فضائل ہیں اور قرآن میں لکھے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بھی شیئر کروں گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کی فضائل، ان کی جو قدر و منزلت ہے وہ برابر نہیں ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ لیکن ابھی آپ کے لیے ایسا جواب ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کے لیے سوال نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ اب اللہ سے زیادہ تو کوئی بہتر نہیں جانتا کہ مکہ فتح کے بعد کن کن نے اسلام قبول کیا تھا، دل سے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، ایک سیدہ ہندہ کا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے اسلام قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اسلام کو قبول کرنا اور اس پہ اللہ کی قسم اٹھانا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کے اسلام قبول کرنے والوں کو قبول کرنا اور ان سب کے ساتھ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کہتا ہے میں نے سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، حسنہ بھلائی کا، اچھائی کا، کامیابی کا، ٹھیک ہے جی۔ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جی میر صاحب، آپ نے اپنے اس میسج میں کہا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، تو اگر آپ نے رشتہ داریوں کو اہمیت نہ دی تو پھر تو شیعہ کا سارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا جی۔ شیعہ کا سارا مقدمہ ہی داماد نبی پہ ہے، سیدنا علی، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی کا مقدمہ رہ کیا جائے گا اگر آپ نے ان کی رشتہ داری ان سے چھین لی؟ شیعہ کہتی ساری امامت رشتہ داری پہ کھڑی ہے، حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ساری یہیں پہ بس ہو جائے گی۔ اگر اس اصول پہ کہ رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں اور آپ مثال دیں گے نوح کی اور ان کی اور ان سب کی، تو پھر تو رشتہ داری کو اگر آپ نے نکال دیا تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔
ٹھیک ہے نا. تو پھر تو یہ اہل بیت کا جو رونا ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جناب. تو اس لیے اگر رشتہ داری اہم نہیں تو پھر کوئی بھی رشتہ داری اہم نہیں, لیکن اگر رشتہ داری اہم ہے تو پھر ہر رشتہ داری اہم ہے. ٹھیک ہے جناب. پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. ٹھیک ہے جناب. ہاں, پھر ہم بھی دیکھیں گے بیٹھ کے کہ داماد کو اہل بیت کیسے بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا جناب. یعنی سسر آپ کے لیے کوئی اہم نہیں ہے لیکن داماد بڑا اہم ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو اس لیے یا تو یہ طے کر لیں کہ رشتہ داری اہم ہوتی ہے, یا یہ طے کر لیں کہ رشتہ داری کوئی اہم نہیں ہوتی. اور اگر رشتہ داری کوئی اہم نہیں ہوتی تو پھر شیعہ کہ ہم ہر باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا کیوں امام بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا تو سارا مقدمہ ہی تباہ ہو جائے گا. محترم, خدا تعالیٰ نے کامن سینس عنایت کر رکھی ہے ہر ایک آدمی کو, اپنی عقل و فہم سب کو ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں انڈیا کے ہماچل پردیش اسٹیٹ میں رہتا ہوں. یہاں پہ 98% آف پاپولیشن ہندوز کی ہے, اونلی 2% آر مسلمس. اور جس لوکیلٹی میں رہتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی اکثریت غیر مسلمس ہی کی ہے. سپوز میرے گھر پہ, اور میں آپ کو یہ بھی بتانے میں کوئی دقت نہیں سمجھتا کہ لگ بھگ کئی کلومیٹر راؤنڈ اسکوائر میں ماشاءاللہ جو رجسٹری شدہ مکان مالک کی حیثیت سے ایک مسلمان ہوتا ہے وہ بھی میں ہی ہوں الحمدللہ. خیر, مقصد یہ ہے کہ اگر غیر مسلمس میرے گھر پہ حملہ کر دیں اور مجھے یہ لگنے لگے کہ خدا نخواستہ میری بچوں کو, میری زوجہ کو لونڈی بنا لیا جائے گا, حملہ کر دیا جائے گا, مار کاٹ کر دی جائے گی, یا سب کچھ کر دیا جائے گا, تو بے شک اگر میرے اندر دماغ نام کی 1% بھی چیز ہوگی تو میں سرنڈر کر دوں گا اور یہ کہہ دوں گا چلو بھائی میں آپ کا اسلام لے آتا ہوں. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ جتنی میرے میں طاقت اور وسعت ہوگی میں اس بات کو دل میں ضرور رکھوں گا اور اپنی تیاری کروں گا کہ ان لوگوں کا کیسے سروناش کر سکتا ہوں, کیسے ان لوگوں سے بدلہ لے سکتا ہوں, کیسے اپنی طاقت کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور موقع ملنے پر کیسے ان کے خاندان کو ختم کر سکتا ہوں. تو بے شک اگر میں ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہوں تو وہ میری مصلحت ہوگی, میرا سیدنا یا میرا علیہ السلام یہ رضی اللہ پر نہیں ہوگا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بتائیں. شکریہ. جی گروپ والے, اس آیت کو دیکھیں امیر صاحب, آپ ذرا توجہ کے ساتھ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا خود جواب دیا ہے 1400 سال پہلے. یہی سوال کیا گیا کہ جی فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, وہ تو کوئی اصلی اسلام نہیں تھا, ڈر کے مارے تھا, ویسے ہی تھا. ٹھیک ہے جی, بہت ساری اس طرح کی باتیں مشہور کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جواب قرآن مجید میں وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اس نے اتفاق دیکھے, لیکن اللہ کی ذات ہے نا, وہ جانتی ہے کل کو کیا سوال پیدا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی نبی پاک اسلام کے ساتھ ہو کے, وہ برابر نہیں ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیا. بالکل صحیح ہو گیا. یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دی, اسلام قبول کیا, ان کا درجہ بہت بلند ہے, اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کیا ان کا درجہ اس کے بعد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت آخر میں بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کا سب کے ساتھ وعدہ ہے. کُلًّا, وہ جو پہلے ہیں وہ بھی اور وہ جو بعد والے ہیں وہ بھی, ان سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ الحسنہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدنا ابو سفیان اور اسی طرح جو دیگر حضرات تھے جنہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا, ان سب کے ساتھ وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ سب کے لیے ہے. اب ہم یہ سوچیں آج کہ ہم کون ہوتے ہیں جن کو اللہ نے قبول بھی کر لیا, نبی نے بھی قبول کر لیا. ہم آج بیٹھ کے 1400 سال بیٹھ بات کریں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے وعدے کو چیلنج کرنے والے. ہمیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے, اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. جی میرے صاحب, آپ موضوع تو میرے خیال میں ختم ہی ہو گیا ہمارا. اب آپ کی ڈسکشن آگے چل رہی ہے کہ جو جنگیں ہیں اور ان جنگوں میں جو اس وقت کے ضوابط تھے, طور طریقے تھے, ان میں سے کون سا طریقہ جائز تھا اور کیسے ہسٹوریکلی یہ کام کیے گئے. اور پھر آپ نے اپنی مثال دی کہ اگر آپ
کے اوپر کوئی لشکر اس طرح حملہ آور ہو جائے اور آپ کے گھر میں کسی کو لونڈی بنا لے، تو میں اس میں چند گزارشات کر دوں گا. حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع تو پھر بھی اچھا ہے، تو گفتگو چل رہی ہے تو چلتی رہے انشاءاللہ. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کمبیٹنٹ نہیں ہوتا، کمبیٹنٹ مینس کہ اگر آپ مقابل فوج کے بندے نہیں ہیں، مقابلے میں نہیں آئے، تو آپ کی جان مال، آپ کی عزت آبرو، آپ کے گھر والوں کا تحفظ اسلامی لشکر کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلامی لشکر کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جاؤ اور لوگوں کے گھروں سے ان کی عورتیں اٹھا کے لے جاؤ. ایسا نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف وہ جو مقابل آئے گا لڑائی کے لیے، اس کا قتل، اس کا مال، جو بھی اس کے ساتھ ہے، وہ فوج جو اسلامی فوج ہوگی وہ لے سکتی ہے. ٹھیک ہے جناب. اگر آپ مقابل نہیں آئے اور آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے، آپ کے مال کی، آپ کی جان مال، تحفظ، ہر چیز کی ذمہ داری لشکر اسلام کی ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے جو پھیلایا گیا ہے. میں مثال دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو جن نے سرنڈر کر دیا اور مقابلے میں نہیں آئے، ٹھیک ہے، اور جیسے سیدنا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی، تو کسی کی لڑکی کو نہیں اٹھایا گیا زبردستی، اور کسی کے مال و جا کو نہیں لوٹا گیا زبردستی، بالکل بھی نہیں. پناہ لے لی آپ نے، بات ختم ہو گئی. تو یہ بہت ہی مسکنسیپشن پھیلائی جاتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اور اسلام میں بڑے کلیئر اصول موجود ہیں کہ آپ نے اگلے کا درخت تک نہیں جلانا، پودوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو آگ نہیں لگانی، بوڑھوں کو تکلیف نہیں دینی، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے جی، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو کچھ نہیں کہنا. آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو کمبیٹنٹس ہوتے ہیں، جو مقابلے میں فوج آئی ہوتی ہے. اگر اس فوج میں مخالفین اپنے ساتھ عورتیں لے کے آئے ہیں جو مقابلے میں ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ سارے کے سارے قیدی بنیں گے، غلام بنیں گے، لونڈیاں بنیں گی. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہے، اور یہ اس وقت کے اصول تھے. ٹھیک ہے جناب. ہاں اس وقت کے اصول تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے آگ لگا دیں ان کو اور بچے اٹھا کے لے جائیں. نہیں، ایسا نہیں. یہ اسلامی نہیں ہے. کسی نے کیا ہے تو غلط کیا، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اصحاب رسول کی زندگی میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ہاں جو کمپیٹنٹ ہوگا، جو مقابلے میں آئے گا، لڑے گا، آپ کی جان کے در پہ ہوگا، وہ پکڑا گیا تو نہیں بخشا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. جی جناب، آپ نے لکھا ہے جی کہ یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں تھا. تو میرے خیال میں سوال آپ ہی نے کیا تھا کہ سیدنا ابو سفیان نے اسلام کیسے قبول کیا تھا، تو وہ کیسے کر سکتے تھے قبول، اور یہ وہ. میں نے تو بڑا آسان سا جواب دیا. ابھی تو بڑا لمبا جواب دینا تھا. تو آپ تو میرے اسی جواب پہ تھوڑا سا مطلب ہے انوائڈ ہو گئے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. ٹو دا پوائنٹ جواب دیتا ہوں جی میں. ٹھیک ہے نا. مجھے گپے مارنے کا کوئی شوق نہیں ہے. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا. مسئلہ صرف آپ کے ساتھ ہے کہ آپ ایک سوال سے دوسرے سے تیسرے پہ جا رہے ہیں اور موضوع کہیں پیچھے رہ گیا. جی میر صاحب، آپ نے عقائد شیئر کی. آپ نے کہا کہ ایمان لانے والے سارے مومن نہیں ہو جاتے. تو حضرت آپ کو شاید نہیں سمجھ معاملات کی. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کے نالج کے لیے اضافہ کرتا چلوں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہی منافق ہوتا ہے. ایمان منافق کے دل میں جگہ نہیں بناتا، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو ذرا اپنی جو بنیادی آپ کا جو کانسیپٹس ہے نا، اس کو ضرور کلیئر کیجیے گا کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ منافق ہوتا ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اور آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ایمان ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ ایمان والا ہوتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. محترم ذاکر خان صاحب، جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے اس طرح تو بہت لمبا ڈسکشن چاہیے گا. ایک ایک ٹاپک پر گھنٹوں بلکہ کئی دن چاہیے گے. میں لمیٹڈ رکھنا چاہتا ہوں گفتگو کو سفیان علیہ السلام پر. اور سفیان علیہ السلام نے، میری جانکاری میں یہ بات ہے کہ عباس صاحب کے کہنے پر اور ان کے سمجھانے پر کہ تم بچ جاؤ گے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اب دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ سب کو جانکاری ہے کہ حضرت خدیجہ جی علیہ السلام رسول اسلام صاحب کی بیوی تھی اور بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی وہ. تو ظاہر سی بات ہے ان کا کاروبار بھی پھیلا ہوا تھا. جیسے کہ سفیان علیہ السلام بہت بڑے تاجر تھے اور ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا تھا رسول اسلام صاحب اور ان کے گروہ نے. تو ان کی بیگم ہندہ جی علیہ السلام کیا کام کرتی تھی؟ میں نے سنا وہ بھی کاروباری تھی. پلیز ان کے بارے میں متعارف کروا دیں. شکریہ. اوپر قرآن کی آیت جو آپ نے شیئر کی ہے
وہ صاف کہہ رہی ہے کہ جو منافق لوگ ہیں مرد اور عورت وہ ایمان والوں سے کہیں گے. تو پھر ایمان والوں سے اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو پھر ایمان والوں میں منافق کیسے ہوگے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے حضرت، وہ مومن ہوتا ہے. منافق وہ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، وہ ایمان والوں سے کہیں گے، ان سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے، باقی منافقین کے اوپر جتنے بھی آیات ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ سے ڈسکس کریں گے. جی میرے صاحب، میں ٹاپک پہ رہنے والا بندہ ہوں. یا تو آپ ایسا سوال نہ کیا کریں جو ٹاپک سے ہٹ کے ہو. آپ جو بھی سوال کریں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں. ابھی تک میں نے کوئی نیا ٹاپک نہیں چھڑا، صرف آپ کے سوالوں کے، آپ کے میسیجز کے جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا جی کہ سیدہ خدیجہ علیہ السلام جو تھی وہ بھی تجارت کرتی تھی، مالدار خاتون تھی، اور ابو سفیان علیہ السلام بھی تجارت کرتے تھے، اور آپ نے سیدہ ہندہ کا بھی بتایا کرتے تھے. تو اب مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ آپ کا بیچ میں مدعا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی واٹ از دا پوائنٹ. تو آپ نے کہا جی کہ سیدہ ہندہ نے جو اسلام قبول کیا، تو اس کے اوپر تو میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ روایت شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کسی ایک بات کا آپ جواب دیتے نہیں ہیں، آپ آگے چلے جاتے ہیں. میں نے قرآن کی آیت شیئر کی، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا باقاعدہ ذکر کر کے ان کے ساتھ وعدہ کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یا تو اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نعوذ باللہ کہ کچھ ادھر بزنس انٹرسٹ بھی تھے، اللہ نے ویسے ہی وعدہ کر دیا. پھر تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو آج آپ کو پہنچ گئی ہے، اس وقت اللہ کو نہیں پتا تھی جب اللہ وعدہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے تو تخصیص نہیں کی نا. اللہ نے کہا ہے کل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، وہ تمام جنہوں نے نبی پاک اسلام کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا. تو سیدنا ابو سفیان اور سیدنا امیر معاویہ نے نبی پاک اسلام کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد کیا ہے حضرت، ان کے ساتھ جا کے جہاد کیا. ٹھیک ہے نا حضرت؟ تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آتا ہے. جناب آپ نے یہ میسج کیا ایمان والے کیا ایمان لائیں گے، حضرت کہ ایمان والے کیا ایمان لائیں گے. حضرت اوپر آپ آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے. تو ایمان والا وہی ہوتا ہے نا جی جو ایمان لایا ہوتا ہے، وہ تو منافق تو نہیں ہوتا نا. منافق تو ان سے مخاطب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. محترم ذاکر خان صاحب، میں ہندا جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہندا جی علیہ السلام نے کوئی حمزہ صاحب نام کے آدمی تھے، شاید چچا تھے رسول اسلام صاحب کے، ان کو باقاعدہ مار کاٹ کر اور ان کے پیس جیسے بقرہ عید الاضحیٰ میں کھائے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے بھینس کی کلیجی کھائی جائے گی، پھر گردے وغیرہ، اس طرح سے ان کا کلیجہ بھی نکال لیا تھا اور باقاعدہ کچا ہی کھایا تھا. تو اس سے ان کی صفاقی درندگی کا بربلا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کتنی صفاق اور درندہ صرف عورت تھی. تو آخر ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہ معاویہ جی کی ماں تھی اور شاید سفیان صاحب کی بیوی، کیا آپ ان باتوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اور جس کے چچا کا کلیجہ اس بے درسی سے چبا لیا جائے، کھا لیا جائے، کیا وہ شخصیت ایسی عورت کو معاف کر سکتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کے یا میرے ساتھ یہ معاملات ہوں تو ہم لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا، بتائیں. شکریہ. جی آپ کے دو کوشچن ہیں. آپ کا پہلا کوشچن تھا کہ آپ کو یہ جانکاری ملی ہے کہ سیدنا عباس سیدنا ابو سفیان کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے تھے کہ قبول کر لو تمہاری اس میں جان بچ جائے گی اس طرح. تو وہ جو آپ کو جانکاری ملی ہے اگر آپ وہ روایت میرے ساتھ شیئر کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا، تاکہ میں دیکھ لوں اس کی سند کس کتاب سے آپ نے لی ہے، تو پھر اس پہ میں آپ کے ساتھ تبصرہ کر سکتا ہوں. کیونکہ بہت ساری چیزیں جھوٹی مشہور کی گئی ہیں جن کی بنیاد نہیں ہے. تو جب آپ وہ روایت میرے سامنے لائیں گے تو پھر ہی میں اس کے اوپر تبصرہ کر سکوں گا. آپ نے دوسرا سوال تھا سیدہ ہندہ کا، تو وہ میں آپ کے سامنے باسند صحیح. ٹھیک ہے جی، اہل سنت والجماعت کے ہاں اوٹ پٹانگ ہوائی فائر والا کام نہیں ہوتا. باسند صحیح آپ کے سامنے روایت لگاؤں گا، اور جس میں سیدہ ہندہ نے نبی پاک اسلام کے سامنے آ کے اسلام قبول نہیں کیا، بہت ہی خوبصورت بات کی، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. ٹھیک ہے جی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اس اظہار کے اوپر اللہ کی قسم کھا کے واپس ان سے وہ اظہار کیا. ٹھیک ہے جی، میں وہ روایت آپ کے ساتھ لگاتا ہوں. جی امیر صاحب، آپ نے کہا کہ سیدہ ہندہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے جیسے قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں مسلمان، انہوں نے کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا. یہ ہم نے بھی بچپن میں بڑا سنا ہے جی. تو صرف آپ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو دوش نہیں ٹھہراتا.
ہم نے بچپن میں یہی سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، اپنے ٹیکسٹ بکس میں بھی پڑھا تھا، یہ ہندا نے کلیجہ کھا لیا، ٹھیک ہے. لیکن آج آپ کو اطلاع دے دوں، یہ سارا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ثابت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، اور جس نے پھیلایا ہے وہ بہت ہی کذاب انسان ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے آج آپ میرے سے سن کے اپنی تصحیح کر لیں کہ یہ جو سیدہ ہندا کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے چیر کے کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا، نعوذ باللہ، تو یہ جھوٹ ہے جی، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے سارے معاملات رکھ دوں گا، لیکن اتنا ضرور دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا، جب ہم جھوٹ کہہ دیں تو پھر ہم اس کو جھوٹ ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں اور ثبوت کے ساتھ. تو میں آپ کے سامنے ساری تحقیق رکھ دوں گا تسلی کے ساتھ، لیکن یہ بات پھیلائی گئی ہے، اس میں سچ کوئی نہیں ہے، بچپن سے ہم نے بھی سنی ہے. جیسے کربلا کے بارے میں دنیا جہاں کی خرافات انہوں نے بیان کی ہیں، ہر ذاکر اپنی کہانی سناتا ہے، لیکن اس میں سے سچ کچھ بھی نہیں نکلتا، ٹھیک ہے نا. جب آپ جاتے ہیں نا ایویڈنس کی طرف، تو ایویڈنس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ساری جھوٹی باتیں مشہور کی گئی ہیں. محترم ذاکر خان صاحب، میرا سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ کچھ دوسرے قسم کا ہے سر. میرا ماننا یہ ہے کہ حملہ تو ہوا ہے سفیان علیہ السلام پر، مجھے تو وہ معصومین میں سے لگتے ہیں، اور رسول اسلام صاحب غلط، اگر آپ سیدھی سیدھی بات سننا چاہتے ہیں سر. تو جس بزنس مین کا قافلہ ہی لوٹ لیا جائے گا تو وہ تو کبھی کسی کو معاف نہیں کرے گا، اور مجبوری میں معاف کرے گا. اب رہی بات اس کی، آپ سب واقعات کو ہی ڈینائی کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہیں ملے گا نہیں، تو جب رسول اسلام صاحب کی فیملی کو فنش کر دیا گیا کربلا میں، یا چلیے آپ جہاں بھی مانتے ہوں گے ختم تو بہرحال کر دیا گیا، تو اپنی حقہ، اپنی مروڑ، اپنا پین، اپنا کاغذ کچھ بھی لکھ لو، کیسی بھی تاریخ لکھ لو، بٹ ان باتوں کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور شروعات ہمیشہ پھر سفیان سے ہی ہوتی ہے کہ سفیان جی پر حملہ کیا گیا، شروعات یہیں سے ہے مذہب اسلام کی. تو وہ کیوں کر بھولتے؟ ان کے بیٹے کو باقاعدہ منشی اور نوکر بنا کے رکھا، تحریریں بھی لکھوائی کہ جی قرآن لکھو، وہی آ رہی، دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ. اور ان کی شاید ایک بیٹی سے شادی بھی کی گئی، یعنی کہ یزید کی پھوپھی تھی کوئی. تو یزید صاحب کیا غلط تھے؟ انہوں نے بالکل صحیح کیا اگر ان کی فیملی کو نمٹا دیا. تو میں تو یزید صاحب کی بھی کوئی غلطی نہیں مانتا سر، لیکن یہ باتیں آہستہ آہستہ کروں گا انشاءاللہ. تو آپ اس معاملے کو نمٹا لیں کہ سفیان اور معاویہ سے کا معاملہ بتا دیں سر. شکریہ. محترم ذاکر خان صاحب، آپ نے خود ایک روایت پیش کی ہے کہ سفیان صاحب کی بیگم نے شکایت کی کہ وہ تو بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کامن سینس یہ سوال کرتی ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا وہ مذہب اسلام پہ کیا خرچ کرے گا؟ یہ بھی بتائیے گا سر. شکریہ. جی امیر صاحب، اگر ہماری گفتگو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جاری رہے گی، آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وقتاً فوقتاً یہ گفتگو میرے سے جاری رکھیں تو بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو فیکٹس کچھ ہو رہے ہیں لیکن عوام الناس میں جو باتیں مشہور کر دی گئی ہیں وہ بالکل فیکٹس کے خلاف ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا، ٹھیک ہے جناب. اور یہ علمی انداز میں ہی گفتگو ہوگی، آپ کی گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کے سامنے اپنا موقف رکھوں گا، ٹھیک ہے جی. آپ اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں، یا آپ کے موقف کا میں قائل ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے جی. اور میں جو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا وہ صحیح سند، اتھینٹک آپ کے سامنے رکھی جائے گی، ٹھیک ہے جی. سنی سنائی پہ میں آپ کے سامنے چیزیں لانے والا بالکل بھی نہیں. تو آپ نے جو کہا کہ ان کے مال کو لوٹ لیا، حضرت آپ صرف مال کی بات کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیا گیا، ان کے اصحاب پہ بہت سارے ظلم کیے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ چند فیکٹس تو میں آپ کے سامنے مزید رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان نئے فیکٹس کی بنیاد پہ آپ کو اپنی سوچ میں تبدیلی کا موقع ملے. پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، ٹھیک ہے جی. غزوہ بدر میں ابو سفیان شامل نہیں تھے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ٹھیک ہے نا جناب. تو اب آپ پہلے اس پہ تحقیق ضرور کریں کہ سیدنا ابو سفیان جو تھے وہ غزوہ بدر میں کیوں نہیں شامل تھے، جو پہلی جنگ ہوئی تھی. تو جب یہ قافلے لوٹنے والی بات ہوئی تھی یہ بدر سے پہلے ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا جناب. اور جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں سیدنا ابو سفیان شامل نہیں تھے، دوسری جنگ میں شامل تھے جو احد ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور چلتے چلتے جو ہمارے گروپ کے حضرات ہیں وہ بھی جان لیں کہ ان دونوں جنگوں میں اور پھر غزوہ خندق میں جب تیسری دفعہ یہ سارے نبی پاک اسلام کے شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا، ان تینوں جنگوں میں سیدنا امیر معاویہ شامل نہیں تھے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے خلاف کسی جنگ میں سیدنا امیر معاویہ کا شامل ہونا ثابت نہیں، وہ نہیں تھے،
انہوں نے نبی پاک اسلام کے خلاف جنگ کی نہیں، یہ اب ان کی ایک اور بڑی فضیلت ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ضرور جنگ کی ہے۔ تو چلتے چلتے میں کچھ فیکٹس بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی دیکھیں یقیناً آپ کو کسی نے پرائیویٹ میں یہ میسج بھیجا ہوگا اور یقیناً بھیجنے والا کوئی شیعہ ہوگا۔ میں اس بندے کو جواب دیتا ہوں جس نے آپ کو یہ میسج بھیجا ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ جو بیوی پہ خرچ نہیں کرتا وہ اسلام پہ خاک خرچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ اب یہ صرف الزامی جواب ہے، الزامی جواب، اہل سنت کی طرف سے ایسے الزامی جواب دیے جاتے ہیں۔ سیدنا علی کی زوجہ نبی پاک اسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام گھر میں چکی پیسا کرتی تھی، ان کے ہاتھ چھلنی ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس درخواست لے کے گئی کہ مجھے کوئی نوکر، کوئی غلام، کہ میں گھر میں کام کرتی ہوں، میرے ہاتھ چھلنی ہو جاتے۔ اب کوئی سوال جس طرح بھی شیعہ نے کیا ہے اس طرح کا کوئی سوال کرے کہ سیدنا علی کدھر ہوتے تھے، چکی نہیں پیس سکتے تھے کہ نبی کی بیٹی دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ چھلنی ہو کے نبی کے پاس جا رہی ہیں کہ مجھے کوئی نوکر دے دیجئے کہ میرا کام ہو جائے کہ میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی نوکر نہیں دیا، غلام نہیں دیا، حالانکہ آئے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے تسبیح بتا دی کہ تسبیح کرو۔ اب کوئی سیدنا علی پہ نعوذ باللہ جرا کرے کہ جو اپنی بیوی کا ہاتھ نہ بٹا سکے، اس کی مشکل کشائی نہ کر سکے، وہ ان شیعوں کی 1400 سال بعد مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ یہ میرے پہ ناسبی کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی چولے مارنے کا ہمارے پاس بھی بڑا اختیار ہے، ہم بھی مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بونگیاں مارنا، تو وہ جس نے بھی ماری ہے وہ اگر میرے سامنے آ جائے گا تو پھر میں اس کو جواب دوں گا، ورنہ مشکل کشائی والا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا وہ تو یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت جو اپنی بیوی کی مشکل کشائی نہ کر سکے کہ گھر میں روزانہ چکی پیس کے ان کی ہاتھ چھلنی ہو جاتے تھے، درخواست نبی کے پاس کر رہی ہیں، علی کے پاس بھی نہیں گئی کہ میرے ساتھ چکی پیس دیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی 10 بیویاں اور تھیں اور جگہوں پہ ڈیوٹی دیتے تھے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ سیدنا علی بھی ہمارے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی ہماری ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی خرافات ہم بیان کرتے نہیں اس لیے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں، یہ حقیقی اہل سنت والجماعت ہے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ We respect everyone. محترم ذاکر خان صاحب، ٹو بی ویری ٹرو، ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ سر، ماشاءاللہ علم تو آپ کے پاس ہے، اور رہی بات اس کی کہ تمیز تہذیب اخلاقیات کی، تو خدا کے فضل و کرم سے میں نے کبھی کسی سے بھی بد اخلاقی نہیں بات چیت کی، اور 1 to 1 گفتگو تو بالکل نہایت مہذب انداز میں ہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے محترم، آپ کو اپنی خبر میں سونا ہے، جب بھی ٹائم آپ کا آئے گا مجھے اپنی خبر میں سونا ہے۔ ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فیکٹس اینڈ فائنڈ آؤٹس نکل کر سامنے آئیں۔ آپ نے جو کانسیپٹ بتایا فاطمہ جی علیہ السلام کا کہ چکی چلاتی تھی پس جاتا تھا، میں ایسی چیزوں کو بالکل نہیں مانتا ہوں سر، کیونکہ آپ مانتے ہوں یا شیعہ لوگ مانتے ہوں تو آپ تو رسول اسلام صاحب کی توہین کرتے ہیں، پھر مذہب اسلام کی توہین کرتے ہیں، کہ اس کا مطلب بہت ہی حالات گزرے تھے رسول اسلام صاحب کی بھی، کیونکہ رسول اسلام ہو یا کوئی بھی باپ ہو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بھی اس کے آرام کا پورا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر یہ حالات تھے یا ان کی بیٹی کو اس طرح کی چکی پیسنی پڑی اور دس اینڈ دیٹ، تو پھر وہ مذہب اسلام کی تعلیم آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ کہ اگر آپ کے پاس باقاعدہ مال کی اس کی ہر طرح سے آپ کر سکتے ہو، آپ افورڈ کر سکتے ہو، تو ہی آپ دوسری شادی کریں۔ رسول اسلام صاحب نے تو 11-13 شادی کر رکھی تھی، 17 لونڈیاں پال رکھی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس پیسے کی روانی ہوگی تو ہی یہ سب خرچہ اٹھاتے تھے۔ محترم، بنا پیسے کے تو یہ چیزیں چلتی نہیں، تو میں رسول اسلام صاحب کو غریب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، ان روایتوں کو جھوٹی مانتا ہوں کہ کپڑے پیبند لگے پہنتے تھے دس اینڈ دیٹ، ان کی مالداری کی پوزیشن تو بہت اچھی ہوگی، اور اگر نہیں تھی پھر انہوں نے شادی پہ شادی کی تو مذہب اسلام کی تعلیم کے خلاف کام کیا۔ بہرحال انشاءاللہ یہ گفتگو کے سیشنز جاری بس جاری رہیں گے، آپ سے معلومات ضرور رہیں گے، اور ٹو بی نیوٹرل ہو کے رہیں گے سر۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس الاٹ۔ جی آپ نے وہی بات کی ہے
کہ سیدنا ابو سفیان کی روایت میں آپ نے دیکھا کہ وہ بیوی پہ خرچ نہیں کرتے. مجھے بڑا افسوس ہوا. کچھ لوگوں کو دال میں صرف مونگرے نظر آتے ہیں، دال نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے وہ نہیں پڑھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے جو آپ کو سوٹ کرتا تھا. یعنی سیدہ ہندہ آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے سیدہ ہندہ کا اپنے شوہر کے اوپر شکایت کرنا پڑا. کتنے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے جناب. جب آپ اس طرح کی نظر رکھیں گے آپ کبھی بھی حقیقت کو نہیں پا سکتے. آپ نے توجہ ہی نہیں کی کہ سیدہ ہندہ نبی سے کیا کہہ رہی ہے، تبصرہ ہی نہیں کیا آپ نے. اسے کہتے ہیں دل میں چھپی شیعت، رافضیت کی طرف رجحان. ٹھیک ہے، فتویٰ نہیں لگا رہا میں، لیکن اس کا نتیجہ ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام سیدہ ہندہ کو کیا جواب دے رہے ہیں جب انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا نبی اور ان کی خاندان کے لیے. اللہ کی قسم کھا کے کہا. آپ نے کیا دیکھا کہ سیدہ ہندہ نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ مجھے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے. ٹھیک ہے جناب. تو وہ کہا نا جن کو دال میں مونگرے نظر آئے، دال نظر نہ آئے، تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو میں نے اب اس لیے اوپر میسج کیا ہے، اس طرح کے مونگرے ہم بھی نکال سکتے ہیں اور ایسے ایسے مونگرے نکالیں گے کہ شیعہ تو پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. ایسی ایسی باتیں نکال کے لائیں گے. ہم آپ کے سامنے یہ بھی لا کے دکھائیں گے کہ سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، رشتے کی بات بھی طے ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے ناراض ہو کر منبر پہ کھڑے ہو کے ان کی مذمت کی. پھر کیا کریں گے؟ بیوی پہ خرچ کرنا بہت پیچھے رہ جائے گا حضرت. بہت ساری اور باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم یہ کرتے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کہنا کہ انہوں نے بیوی پہ خرچ نہیں کیا، میں بھی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، لیکن میں اللہ کے راستے میں تو دیتا ہوں. سیدنا عثمان علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے. اپنی بیوی سے جھگڑ رہے تھے. ایک دیا ہوتا ہے نا، چراغ ہوتا ہے، اس کے تیل کے اوپر جھگڑا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے تیل زیادہ استعمال کر دیا ہے، اتنا استعمال نہ کرو، تیل ضائع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا ہوا تھا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس سے درہم لے کے آؤ، یعنی کچھ صدقے کے لیے مال لے کے آؤ. تو جب وہ دروازے پہ گئے تو انہوں نے سیدنا عثمان علیہ السلام اور سیدہ ان کی جو بیگم تھی ان کا جھگڑا سن لیا باہر سے کہ یہ تو تیل کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ چراغ میں تیل بہت زیادہ ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ پھر میں واپس چلتا ہوں، اگر یہ تیل پہ لڑ رہے ہیں تو یہ نبی کو خاک پیسے دیں گے. بالکل وہی سوچ جو آپ کی آج ہے. تو سیدنا عثمان علیہ السلام کو پھر بھی انہوں نے دستک کر دی. کیوں؟ نبی کا حکم ہے، ان کو پہنچانا ضرور ہے. تو دستک کر دی انہوں نے. سیدنا عثمان علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح سے کہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو دے دیں، کیونکہ انہوں نے کچھ جہاد کی تیاری کرنی تھی یا غریبوں پہ لگانا تھا، کچھ ہوگا ان کا. تو سیدنا عثمان علیہ السلام نے کہا رکو. اندر سے گئے اور وہاں سے انہوں نے 40,000 درہم کا میخ میں ذکر آتا ہے وہ انہوں نے اٹھا کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیے. تو وہ جو صحابی تھے وہ حیران ہو کے سیدنا عثمان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اپنی بیوی سے تو آپ تیل پہ جھگڑ رہے ہیں کہ چراغ میں تیل زیادہ کیوں ڈال دیا ہے. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ وہ تیل ہمارے لیے ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے. ٹھیک ہے جناب. تو شیعہ چونکہ بنیادی اصولوں سے واقف نہیں، دلوں میں ایمان نہیں، ان کو تقوی کی بھی سمجھ نہیں، اسی طرح کے اعتراض کریں گے ہم پہ. ٹھیک ہے جی. جی امیر صاحب، آپ نے جو اعتراض کیے ہیں ان اعتراض میں کچھ باتیں بالکل درست نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی کو اگر نوازنا شروع کر دیں بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو یہ غلط بات ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. وہ کوئی نوکر چاکر ان کے اپنے ذاتی تو نہیں تھے کہ اپنے مال میں سے پکڑا دیتے. ٹھیک ہے جناب. انہوں نے وہ نوکر اپنے لیے بھی نہیں رکھے تھے. تو آپ کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، اس کو درست کر لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اگر وہ نوازتے کہ میری بیٹی ہے اس لیے میں اس کو نواز دوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ نبی ہوتے. یہ نبی ایسا کام نہیں کرتے. وہ اپنی فیملی ممبرز کو نہیں نوازتے. یہ اقربا پروری ہمارے ہاں الاؤڈ نہیں ہے جی. تو ہمارے لیے الاؤڈ نہیں ہے تو نبی کے لیے کیسے الاؤڈ ہو گئی؟ ٹھیک ہے جناب. تو انہوں نے فریاد کی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی. یہ نہیں کیا کہ چونکہ تم میری بیٹی ہو تو جاؤ یہ نوکر چاکر بھی رکھ لو، غلام بھی رکھ لو، یہ مال بھی رکھ لو. ایسے نہیں ہوتا جی. کمال باتیں کرتے ہیں آپ. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع رکھ لی تھی اور اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. ایسے نہیں ہوتا حضرت.
ठीक है मोहतरम, ये गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज आपसे पहला सेशन हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होती है ताकि फाइंड एंड फैक्ट्स जो भी हैं सब लोगों के सामने आ जाएं। आप तशरीफ लाए, गुफ्तगू की, मालूमात फराहम की, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।